अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आमद खैरुल वरा में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन मिअति मर्रा, जो शख्स मुझ पर यौमिया 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। सबईन मिनहा ले आखिरतिही व सलासीन मिनहा लिदुनियाहु, उनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। सुबहान अल्लाह। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर अगर हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब होते हैं, तो ये बरकत हमें नसीब होगी कि अल्लाह 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। आज एक परेशानी का सामना हमें यूं भी होता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, या ये हाजात हैं, ये परेशानी है, या ये परेशानी जो हम महसूस करते हैं। हालांकि दुआ करें तो उसके फ़वाइद ही होते हैं। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत कामिला से बंदे को वो चीज़ अता फरमाता है। और हाजात किसको नहीं होती। तो जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अपनी रहमत से, ये दुरूद पाक की बरकत से हमारी हाजात को पूरा फरमाएगा। कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। फरमाया कि 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। तो नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह दुरूद पाक भेजेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बड़ी प्यारी बात, एक मशहूर बात है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। शैतान ने भी बेअदबी की थी। आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा कि शैतान वो जालिम था कि जिसने आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी की। जबकि ये मुअल्लिमुल मलाकूत था, बड़ा एक नाम था, बड़ी शोहरत थी, अल्लाह पाक का कुर्ब बड़ा इसको हासिल था, लेकिन अल्लाह पाक का एक हुक्म नहीं माना कि जो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदाए ताज़ीमी करे, इसने इनकार किया। और जब इनकार किया तो इसकी बरसों की जो इबादत थी, ज़माने से जो ये इबादत करता आ रहा था, वो सारी इबादत रायगा चली गई। अल्लाह अकबर। वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। हमें भी शैतान के इस बुरे अंजाम को सामने रखते हुए डरते रहना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, कि जिन जिन की अल्लाह पाक ने अदब करने का हमें हुक्म दिया है, उनका अदब ही करना है। यानी शरीयत जिनके बारे में हमें ये लाजिम करती है कि आपने इनका अदब करना है, तो हमने अदब करना है। और अदब करने से तो ईमान जैसी दौलत भी मिल जाती है, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब करने से जादूगरों को ईमान की दौलत नसीब हुई। आप देखें कि जब उन्होंने, जादूगरों ने कहा था कि ए मूसा, आप पहले ये करेंगे कि आसा डालेंगे या हम करें, सिर्फ जो पूछा था ना, इस अदब की वजह से उलमा फरमाते हैं कि उनका ये अदब था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम अहले सुन्नत व जमात, हम मुसलमान अल्लाह के फजल से अहले अदब हैं। हमारी पहचान अदब है। सुभान अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा, अदब हमारी पहचान है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपकी कॉल्स, आपके SMS, आपके कमेंट्स इंशाअल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। प्यारे बच्चों की वीडियोस भी इंशाअल्लाह हम शामिल सिलसिला करेंगे। पैगाम कुरान सेगमेंट भी होगा, कलाम भी सुनेंगे, दास्तान नूर सेगमेंट भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतें अता फरमाए। आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और सेगमेंट है पैगाम कुरान। आमद खैरुल वरा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں دو طرح کے حکم بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہیں اور امن امان کو قائم کرنا اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ تفصیل یوں ہے۔ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا ہوتا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جبکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے، یعنی دونوں میں سے کسی کی رعایت نہ کی جائے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے تو وہاں وہ زرہ یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا یہ زرہ تو میری ہے، میں نے نہ تو تمہیں بیچی ہے اور نہ ہی تمہیں تحفہ دی ہے۔ اس پر یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین ارشاد فرمائیے۔
فرمایا کہ اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے نہ اسے بیچی ہے اور نہ ہی میں نے اسے تحفہ دیا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، اس لیے کہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ فرمایا ہاں، دو بندوں کا نام لیا، ایک کنبر اور حسن۔ فرمایا کہ یہ دونوں میری گواہی دیں گے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حسن تو آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں ہے۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا یہ عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہی مذہب یعنی دین اسلام ہی حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ زرہ بھی آپ ہی کی ہے۔ اب جب اسلام قبول کر کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ زرہ بھی آپ کی ہے، آپ سنیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی سخاوت سنیے۔ آپ نے اسلام قبول ہونے کی جب خوشی انہیں اتنی محسوس ہوئی، اتنا خوش ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ زرہ بھی اور ایک گھوڑا اسے تحفے کے طور پر پیش فرما دیا۔ ایسے تھے ہمارے مسلمان اور ایسا ہے ہمارا نظام عدل جو دین اسلام بیان کرتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں آج آپ نے کال کرنی ہے، ایس ایم ایس کرنے ہیں، کمنٹس کرنے ہیں، ٹاپک ادب ہماری پہچان، اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے بتا سکتے ہیں، کمنٹ بھی کیجئے اور نیکی کی دعوت کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، یعنی اس پروگرام کو فیس بک کے ناظرین، یوٹیوب کے ناظرین شیئر بھی کریں۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ 0308262600 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر آپ نے ہمیں واٹس ایپ بھی کر دینا ہے، ویڈیو واٹس ایپ کر دینی ہے۔ کوشش کیجئے گا جتنے جلدی ویڈیو آ جائے گی ہم انشاءاللہ چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سوال کیا ہے؟ آئیے سوال دیکھتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کی ویڈیو بنا کر ہماری طرف روانہ کرنی ہے، انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہم وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی وقار بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے علم نصب ہے جسے کعبے کی چھت پر علم نصب ہے جسے کعبے کی چھت پر بلند اس کا شہرا بلند اس کا شہرا ہوا چاہتا ہے بلند اس کا شہرا بلند اس کا شہرا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے اور نہ کیوں آج کعبہ بنے رش کے گلشن نہ کیوں آج کعبہ بنے رش کے گلشن وہ گل جلوہ فرما
خدا جانے اب کیا، خدا جانے اب کیا ہوا چاہتا ہے، خدا جانے اب کیا، خدا جانے اب کیا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، اور تیری ہے سما میں ساوا میں خوشی، تیری ہے سما میں ساوا میں خوشی، نیا اب زمانہ، نیا اب زمانہ ہوا چاہتا ہے، نیا اب زمانہ ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، ندا آ رہی ہے کہ حق کے قمر کا، ندا آ رہی ہے کہ حق کے قمر کا، جہاں میں اجالا، جہاں میں اجالا ہوا چاہتا ہے، جہاں میں اجالا، جہاں میں اجالا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، اور خریدے گا مسیحوں کو رحمت کے بدلے، خریدے گا مسیحوں کو رحمت کے بدلے، خریدار پیدا، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، جو عالم کو قطرے سے سیراب کر دے، رواں ایسا دریا، رواں ایسا دریا، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے، رواں ایسا دریا ہوا چاہتا ہے، اور فلک کے ستارے جھکے آ رہے ہیں،
فلک کے ستارے جھکے آ رہے ہیں کہ پیدا وہ مولا کے پیدا وہ مولا ہوا چاہتا ہے کہ پیدا وہ مولا ہوا چاہتا ہے اور خدا کے خزانوں کا مختار و حاکم خدا کے خزانوں کا مختار و حاکم شہ دین و دنیا شہ دین و دنیا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے اور سلاطین عالم گدا ہو کہ سلاطین عالم گدا ہو کہ اس کا تو عالم پہ قبضہ تو عالم پہ قبضہ ہوا چاہتا ہے تو عالم پہ قبضہ ہوا چاہتا ہے اور ملائک مؤدب رہے حکم حق ہے ملائک مؤدب رہے حکم حق ہے کہ محبوب پیدا کہ محبوب پیدا کہ محبوب پیدا ہوا چاہتا ہے کہ محبوب پیدا ہوا چاہتا ہے اور صلوات و سلام عرض کر جمیل لب صلوات و سلام عرض کر جمیل لب اجابت کا دربا اجابت کا دربا اجابت کا دربا ہوا چاہتا ہے اجابت کا دربا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری، یہ جہاں لوگوں کو کفر سے، شرک سے اور کفر و شرک کی وادیوں اور اندھیری وادیوں سے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کر اسلام کے نور کی طرف لے کر آئے، جو انہیں صراط مستقیم پر چلایا، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک پیاری تعلیم ادب بھی ہے،
جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کے حوالے سے فرمایا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کے حوالے سے فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو ہمیں تو دین اسلام نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب کا درس دیا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ وللہ الحمد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، عاشقان رسول ادب سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں۔ جب صحابہ کی بات آئے، اہل بیت اطہار کی بات آئے، اولیاء کرام کی بات آئے، ایسے ہی اللہ پاک کے گھر کی بات آئے، اللہ پاک کی ذات کی باری آئے، ذات کی بات آئے، تو ادب کو ہی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب ہی ہماری پہچان ہے۔ انشاءاللہ یہ ادب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، صحابہ کا ہو، اہل بیت کا ہو، اولیاء کا ہو، یہ دین اسلام کا ادب ہو، انشاءاللہ یہ ادب ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ یہ ادب ہماری کہتے ہیں نا کمر نہیں لگنے دے گا، بلکہ ہمیں اس راہ پر چلائے گا جو راہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بھی اور بے ادبوں سے بھی محفوظ فرمائے، ہمیں نہیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبی سے اور بے ادبوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا ادب ہماری پہچان۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے مبلغین سے۔ ہمارے ساتھ مہروز مدنی بھائی ہیں، اپنے مدنی چینل کے ناظرین زیارت بھی کی، غلام الیاس باپو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میرے دل کی جانب راشد نور مدنی بھائی بھی ہیں، مرحبا۔ وقار بھائی سے ہم نے کلام بھی سنا۔ ہمارا پینل بڑا پیارا پینل ہے، سجا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم جہاں مبلغین سے گفتگو کریں گے وہیں پر آپ سے بھی گزارش کریں گے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا بہت سو کے لیے شاید یہ آسانی ہو کہ ہم وائس میسج کر دیں گے، کال تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، تو اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، یہ واٹس ایپ نمبر ہے جہاں آپ بچوں کی ویڈیو ہماری طرف بھیجیں، وہیں پر آپ وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کا وائس میسیج ہم تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، تو ہم چلانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وائس میسیج کے ذریعے آپ مبلغین سے ٹاپک پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اختیار ہوگا۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اگر کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے آپ نے تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو آپ نے کوشش کیجئے گا 9 بجے سے پہلے بھیجنی ہے۔ سوال کیا ہے؟ آئیے سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ٹاپک ہمارا ادب ہماری پہچان ہے۔ میں چاہوں گا مہروز بھائی ہم ادب کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے، ادب کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، ادب کیا ہے اور دین اسلام میں ادب کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور دنیا کے کسی بھی معاشرے اور کسی بھی جغرافیائی حدود میں رہنے والے افراد کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ چاہے گھریلو زندگی ہو، آپ کی پیشہ وارانہ زندگی ہو، یا معاشرے سے آپ کے تعلقات ہوں، ان ساری ہی چیزوں میں ادب آپ کی ترقیوں، فلاح اور سلامتی کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں سید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا بڑا نام ہے، یعنی تعلیم پہ بڑا زور بھی دیا جاتا ہے، بات بھی کی جاتی ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی جنریشن کو پڑھانے پر فوکس بھی کیا جاتا ہے، اور کیا جانا بھی چاہیے۔ اچھی تعلیم جو ہے وہ شعور دیتی ہے اور زندگی جینے کا ڈھب بتاتی ہے، لیکن اس تعلیم کا بڑا ایک بنیادی پہلو جو ہے وہ ہے ادب۔ اگر تعلیم کے باوجود اور سو کالڈ شعور کے باوجود
ادب آپ کی زندگی سے مفقود ہے، غائب ہے، تو پھر وہ تعلیم آپ کو کم از کم انسان نہیں بنا سکتی۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑا ادب ہو، کیونکہ زیادہ علم ہو اور ادب نہ ہو جی تو پھر خیر اور فلاح کا پہلو دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور کم علم ہو جی لیکن اس کے ساتھ سلامتی والا ادب ہو تو وہ انسان کو سرخرو کر دیتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، بے شک، اور لاہور شریف میں آپ کا مزار پرانوار جو ہے مرکز تجلیات ہے، آج بھی فیضان لٹا رہے ہیں۔ آپ نے ایک زندگی گزاری اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اگر آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں تو آپ نے جو اپنی زندگی گزاری اس میں مختلف مشاغل ہیں، اور معاشرے میں رہ کر، بلکہ کہنا چاہیے معاشرے کو سدھارتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری۔ ان کا آپ قول ملاحظہ فرمائیں ادب کے حوالے سے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی کاموں کی زینت، یعنی اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ادب اس کی زینت ہے، اس کا حسن ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیتا ہے، اور مخلوقات کو ہر مقام پر ادب کی ضرورت رہتی ہے۔ ہمارا پیارا دین، اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا ادب سکھانے والا دین، کیا بات ہے، دین اسلام کی بڑی ہی اہمیت بیان کرتا ہے، اور ہر ذی شان چیز، ہر ذی شان مخلوق، ہر ذی شان فرد کی تعظیم، توقیر اور اس کے ساتھ محبت، الفت اور ادب کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے کوئی ہم سے مقام و اسٹیٹس و مرتبے میں بلند ہو، چاہے علمی طور پہ بلند ہو، چاہے ایون آپ دیکھیں جی کہ عمر کے اعتبار سے بھی اگر صرف کوئی آپ سے بڑا ہے، جی یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ علمی اعتبار سے کوئی اسٹیٹس ہے، جی، ایک یہ ہے وہ کسی فن میں ماہر ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی فیلڈ میں کوئی بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جی، یہ سارے لوگ ہیں، لیکن اس سے بھی نیچے آ جائیں تو اگر کوئی شخص محض آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے جی، اور مسلمان ہے جی، تو پھر اس کی بھی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا۔ اور خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں، یہاں ساری باتیں جو میں نے کی وہ بڑے ہونے کے اعتبار سے کی۔ جی، ابھی آپ نے ایک حدیث پاک پیش کی، اور اس حدیث پاک کو مختلف الفاظ کے ساتھ کتب احادیث میں بیان کیا گیا۔ جی، ایک آپ نے بیان کی، اسی مضمون کو ایک اور حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت کرے، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے تو جنت میں وہ میری رفاقت پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ، اب آپ دیکھیے جو میں نے تمہید میں الفاظ کہے تھے کہ کوئی ہم سے اسٹیٹس میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، وقار میں بڑا ہو، ہنر میں بڑا ہو، ایون وہ عمر میں بڑا ہو، تو اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ادب اور تعظیم اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کو دیکھیے تو دو پہلو بیان ہوئے، یا تو دنیا کا کوئی بھی شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے جی، تو آپ اس کا ادب کریں کیونکہ وہ بڑا ہے، بالکل، لیکن جو چھوٹا ہے تو فرمایا جو چھوٹا ہے اس پہ شفقت کرو، شفقت اور کرو، چھوٹوں پر شفقت کرنا نا یہی ان کا حق اور یہی ان کا ادب اور یہی ان کے ساتھ اخلاق ہے، اور یہی ان کا تقاضا بھی ہے، یہ ان کا تقاضا بھی ہے۔ جی، تو حدیث پاک میں یہ بیان ہوا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں، ساری کائنات کو ادب سکھائی آپ نے، جی، ساری کائنات کو، اللہ کی بارگاہ کا ادب آپ فرما رہے تھے، جی، اللہ کی بارگاہ کا ادب، اللہ نے جن مقامات کو عزت و توقیر دی ہے ان کا ادب، اللہ پاک نے جن چیزوں کو توقیر دی ہے، ادب کے لائق بنایا ہے ان کا ادب، یہ سارے ادب، خود اپنی بارگاہ کا ادب اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی لیکن ہم تک کس کے ذریعے پہنچے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں پہنچے۔ معاشرے کا ادب، یعنی ایک ایک چیز کا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ خود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میرے رب نے اچھا ادب سکھایا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے ایک بات بیان کی، شاہ صاحب کیا بات ہے، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اخلاقیات کی جب گفتگو ہوئی کہ کیا چیز اخلاق میں داخل ہے جی، اور کیا چیز اخلاق میں داخل نہیں ہے۔ جی، دیکھیں آج اگر کسی بھی شخص کے اخلاق بیان کرنا ہو نا تو اس میں پازیٹیو صفات کو ہم بیان کریں گے۔ ہم دیکھیں گے جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، اگر سچ بولتا ہے تو اچھا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو برا آدمی ہے۔ ہم دیکھیں گے دوسروں کو عزت دیتا ہے، قابل عزت لوگوں کو ان کو بے عزت کرتا ہے، اگر وہ عزت دیتا ہے
تو اچھے اخلاق کا حامل ہے، اور اگر عزت نہیں دیتا تو وہ برے اخلاق کا حامل ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بیان کی دیکھی جاتی ہیں اور بالکل صحیح بھی ہیں، نیچرل بھی ہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں یہ چیزیں یوں نہیں دیکھی جاتی۔ یعنی بارگاہ رسالت میں یوں نہیں ہے کہ سچ کیونکہ اچھا ہے اور حضور نے سچ بولا ہے تو اچھا ہے، سمجھے؟ دونوں میں فرق ہے۔ جی۔ ایک ہے کہ سچائی اچھی ہے جی تو حضور نے سچائی کو اپنایا، جی اخلاق اچھے ہیں، حضور نے اخلاق کو اپنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کو عزت دینا، قابل عزت لوگوں کو یہ اچھا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنایا۔ جی اسی طرح چھوٹوں پہ شفقت کرنا اچھا ہے، حضور نے اپنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن علماء نے یہاں ایک بڑا عشق بھرا نقطہ اور اصولی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اچھائی ہے ہی وہ کہ جس نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ سچ اچھا اس لیے کہ زبان مصطفیٰ پہ آیا ہے، واہ واہ اخلاق اچھا اس لیے ہے کہ کردار مصطفیٰ میں آیا ہے، واہ واہ، نرمی اچھی تبھی ہے جب ذات مصطفیٰ سے وابستہ ہو، کیا اور بات ہے۔ شفقت اچھی اسی وقت ہے کہ جب ذات گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات لے کر آئی ہو۔ کیا تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اچھا ادب سکھایا، واہ۔ تو یہ ادب نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے۔ اور آپ قربان جائیے شاہ صاحب، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر موضوع کے مطابق، جی اب یہ ناظرین تو نہیں سمجھیں گے جی، لیکن موضوع سے ہٹ کر موضوع سے متعلق، موضوع سے ہٹ کر موضوع یعنی آپ دیکھیے مخلوق خدا میں جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و منصب وہ ہے کہ جسے ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جی۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مقام و اسٹیٹس یہ ہے حضور علیہ السلام کا۔ جی سبحان اللہ، جو حدیث پاک آپ نے اور میں نے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی، جی بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، اللہ اکبر۔ اس کے نظارے حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں دائی حلیمہ جی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آئیں تو حضور نے ان کی کیسے تعظیم اللہ اللہ اکبر، اکبر۔ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ، ان کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب بھی آئیں تشریف تو لائیں تو وہاں پہ شفقت کا برتاؤ، شفقت کا، پھر جو عطاؤں کی جو برسات ہے، جی۔ کمال ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ آپ اچھا، یہ تو آپ نے اور میں نے صرف اشارہ دیا، اشارہ دیا۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے یہ چیزیں عملاً امت کو سکھائی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور بڑی ڈرا دینے والی بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا أَدْبَ لَهُ، فرمایا کہ جس میں ادب نہیں ہے اس کا دین بھی سلامت نہیں رہتا۔ اور سید صاحب، اس کی مثالیں ہم معاشرے میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ جس نے ادب نہیں کیا جی پھر اس پہ شدید خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا دین بھی سلامت نہ رہے۔ جی۔ بلعم بن باعورہ سے لے کر ہو ابن سقا تک آپ دیکھ لیجئے، جی۔ اور اس دور سے لے کے اس دور تک آپ دیکھ لیجئے، جی جس کو اپنی زبان، اپنے اخلاق پہ کنٹرول نہیں ہے، جی جو بڑے کو بڑا چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا، جی۔ جو قابل عزت لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ادب سے پیش نہیں آ رہا، یعنی آپ کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ سنیں میں کسی کو خطرے میں نہیں لاتا، جی میں اس کے لیے کرسی نہیں چھوڑوں گا۔ جی اب ادب جو ہے نا، اس کے تقاضے معاشرے میں مختلف کیفیات سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جی۔ جیسے اچھے گھرانوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جیسے 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے عمر میں کوئی بڑا آ گیا جی، اٹھ جائیں گے، تو خود ہی اٹھے گا نا وہ، بالکل خود اٹھے گا۔ آپ کو کہیں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ جی لیکن کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ادب ہے کہ جو اصولی بات کی گئی جی کہ جو بڑوں کا اکرام نہ کرے یا جو بڑوں کا اکرام کرے، جی دونوں چیزیں بیان ہوئی، جی، تو یہ اس کے تحت آتا ہے۔ کرسی چھوڑ دے گا، کرسی چھوڑ اچھا دیں گے۔ بڑوں سے پانی نہیں مانگتے، جی۔ ہماری فیملی میں تو بڑا میوب ہے، اچھا بڑے سے مانگو تو وہ پلا دے گا، جی۔ لیکن بڑوں سے پانی مانگنا یا بڑوں سے اپنا کام کہنا، ٹیشو دیجئے گا، پانی پلا دیں، قلم لا دیں، تو یہ بڑوں سے نہیں کرتے ہم، جی، مایوب ہے یہ، یہ مایوب، بہت برا سمجھا جاتا ہے اسے، اور یہ ادب ہے۔ بالکل۔ اچھا اسی طریقے سے چھوٹوں پہ جو بات ہوئی، وہی چھوٹوں کے بھی ان کے لائق کام، جی یہ نہیں ہے کہ 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے یا 20 کلو کا آٹے کا کٹا ہے اور وہ بچے کو پکڑا دیا کہ تم، وزن ہی اس کا 10 کلو ہے۔ ہاں، تو یہ بھی جو ہے نا، یہ اخلاق کے خلاف بات ہے۔ فرمائے۔ تو امیر اہل سنت ایک اپنے کلام جو ہاں ہے ہاں ہاں، سنت کا کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اس میں ایک شعر ہے امیر اہل سنت کا کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی
بے ادبی ہو، جو با ادب ہے. جی. بڑی پیاری بات ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور اس کے نظارے ہم نے دیکھے. جی ہاں. بالخصوص اگر میں درس نظامی کے حوالے سے، دینی علوم کے حوالے سے کہوں کہ جب ہم پڑھنے آتے ہیں راشد بھائی تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے. ایون ہم دیکھیں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جس تعلیمی ادارے میں آپ بیٹھ کر، عموماً دینی تعلیمی اداروں پہ تو چٹائی پر، زمین پر بیٹھ کر، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، دعوت اسلامی نے نظام چینج کر دیا، کرسیاں آ گئیں، ٹیبلیں آ گئیں، اے سی آ گئے، یعنی طلباء کو اچھی سے اچھی انوائرمنٹ سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن عمومی طور پر دینی تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہائی فائی نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں عمومی طور پر پوری دنیا میں. لیکن طلباء کو پہلے ہی دن سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ باادب رہنا. کن چیزوں کی تعظیم کرنا؟ اپنے تعلیمی ادارے کی، اپنے درجے کی، یعنی اپنی کلاس کی. ایون جس ڈیسک پر تم بیٹھ کے پڑھ رہے ہو اس کا بھی ادب کرنا، اس کی بالکل. اور جن کتابوں، جن کاپیز سے تم پڑھ رہے ہو ان کی، جن قلم و پینسل کو استعمال کر رہے ہو ان کی. آپ دیکھیں یہ ادب ہے. یہ ادب کا جو آپ بات کر رہے ہیں نا مہروز بھائی، آپ دیکھیں کہ نظارے دو طرح کے آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ کہ جن کو شروع سے یہ ذہن دیا گیا ادب کتاب کا، ادب آپ جس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اس جگہ کا ادب، آپ جس پر لکھ رہے ہیں اس کا ادب، اس ادارے کا ادب. اور یہ دینی ماحول کی برکت سے ہوتا ہے. دینی اداروں میں یوں ہی ہوتا ہے کہ جب بھی جو فارغ و تحصیل ہو گئے چلے گئے اور جب واپس کبھی آتے ہیں یا آخری دن ہوتا ہے، جیسے نارملی فارغ و تحصیل ہو گئے، دستار ہوگی، اب انہوں نے رخصت ہونا. آپ دیکھیں کہ جب یہ اپنے ادارے میں واپس آتے ہیں تو وہ بڑی محبت کے ساتھ، اور بسا اوقات تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس مقام کو دیکھا جاتا ہے. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم پڑھتے تھے، یہ میرا پہلا سال تھا جہاں پہلے سال میں آیا تھا، فرسٹ ایئر میں یہاں پر بیٹھا کرتا تھا، پھر سیکنڈ ایئر میں یہ ہمیں روم ملا، تھرڈ ایئر میں ہمیں یہ روم ملا. تو یوں دورۃ الحدیث شریف تک کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب کو یوں بیان کرتا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن بعض، میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض ایسے بھی نظارے مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھے ہوں گے. جب آخری دن تھا تو ادارے کے پنکھے بھی ٹوٹے ہیں، ادارے کے بینچ بھی ٹوٹے ہیں، ادارے کی کرسیاں بھی ٹوٹی ہیں. تو وہ کیا تھا کہ ذہن ہی ابھی تک یہ نہیں بنا کہ ہم نے ان چیزوں کا ادب کرنا ہے. اچھا، پھر رونا اس بات کا ہے کہ ہمیں کام نہیں مل رہا، ہمیں جناب جو ہم نے پڑھا ہے، جو ڈگریاں حاصل کی ہیں اس کے مطابق ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی، ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تھوڑا آپ جب کامیاب نہیں ہو رہے، آپ غور کریں نا، ماضی کی طرف جائیں، اپنے ماضی کے اوراق کو کھنگالیں ذرا، آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے کیا ہے. وہ لوگ کہ جو کامیاب ہو گئے وہ کیسے کامیاب ہو گئے، وہ کیسے کامیاب ہو گئے. آپ کو کئی ایسے افراد بھی ملیں گے بظاہر آپ ہی کی کلاس میں ہوں گے، لیکن وہ اتنے ہائی فائی پڑھنے والے نہیں ہوں گے، لیکن آج وہ کسی مقام پر ہے، آج ان کا ایک اسٹیٹس ہے. اچھا، بہت اچھا ان کا آج کوئی مقام ہے، اور آپ بہت اچھے پڑھنے والے تھے، آپ نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا تھا، کالج میں ٹاپ کیا ہوا تھا، اسکول میں ٹاپ کیا تھا، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا تھا، لیکن اگر اس جگہ پر نہیں پہنچے، کبھی غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے استاد کا ادب نہیں کیا، میں نے اپنے ادارے کا ادب نہیں کیا، میں نے اپنی کتابوں کا ہی ادب نہیں کیا. آپ نے جس سے پڑھا ہے اس کا کم سے کم اس کا لحاظ تو رکھنا ہے ہم نے. تو جس نے بھی ادب کیا ہے اللہ پاک اسے آگے ضرور بڑھاتا ہے. تو یہ نظارے بسا اوقات مہروز بھائی یوں سوشل میڈیا کی نظر بھی ہوتے ہیں، یہ نظر بھی آتے ہیں. تو ہمیں تو ہمارا دین ادب کا ہی درس دیتا ہے، ہمیں دین اسلام ادب کا ہی پیغام دیتا ہے. ہر کسی چیز کا، یعنی کوئی بھی متبرک چیز ہے یا جس سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو مستری ہوں گے نا، مستری، ان کے جو اوزار ہوں گے، حالانکہ یہ وہ طبقہ ہوگا کہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، یہ ان اوزار فی نفسی قابل تعظیم بھی نہیں ہے، فی نفسی قابل تعظیم بھی نہیں ہے. ان اوزار کے اوپر کبھی پاؤں نہیں رکھیں گے اپنا، ان اوزار کی طرف پاؤں بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روزی کماتے ہیں، یہ ہمارے روزی کمانے کا ذریعہ ہے، تو اس کی طرف پاؤں نہیں کر رہے ہیں، نہ پاؤں رکھ رہے ہیں. اچھا، کبھی ہو، میں چھوٹا ہوتا تھا، میرے والد صاحب اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، تو میرے والد صاحب نا بلڈنگ میسن تھے، ٹھیک ہے، یہ بلڈنگ جو بناتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام تھا، جی کنسٹرکشن کا کام. تو مجھے یاد پڑتا ہے کبھی وہ چیز پر پاؤں آ گیا نا، ان کے جو اوزار ہیں اب منع کرتے تھے، بیٹا نہیں، پاؤں نہیں رکھو نا اس پر،
یہ تو وہ اوزار ہیں کہ جن سے ہم کماتے ہیں. جی حلال روزی حلال روزی کمانے کا ذریعہ اس کے ذریعے. تو یہ کیا ہے, یہ کہاں سے سوچ بنی؟ یہ اللہ کی عطا ہے. جب ہم اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, دیندار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں ادب کرنے کا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ وہ بیلچا ہو, تغاری ہو, کیا کیا بولتے ہیں آپ, تو مجھے اس کے نام بھی نہیں آتے ہیں, ان کی طرف پاؤں اگر کر بھی دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ. لیکن ادب کہ وہ جنہوں نے ادب کیا ہے نا, انہوں نے پھر کچھ کمایا بھی ہے, انہوں نے نام بھی کمایا ہے, انہوں نے رزق حلال بھی کمایا, اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلایا بھی ہے. تو مہروز بھائی اللہ کرے کہ یہ ادب ہی ہماری زندگی کا ایک ساری باتیں فرمائی نا. جی اچھا, یہ یوں نہیں کہ آپ بیان کر رہے ہیں یا میں بیان کر رہا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین اس وقت حیران ہو رہے ہوں گے کہ ارے یہ کون سی باتیں بیان کر رہے ہیں, یہ کہاں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جی, یہ ہر شخص جانتا ہے, ہر شخص کے سامنے کی یہ ساری باتیں ہیں. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بلی غائب ہو گئی. کبوتر کی طرح جی محاورہ ہے نا, کہ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا, بلی کو دیکھ کے سمجھتا ہے بلی غائب ہو گئی, پھر بلی اس کا کام تمام کر دیتی ہے, پھر وہ کبوتر غائب ہو جاتا ہے, کبوتر غائب ہو جاتا ہے. اب آپ نے جو بات کی تھی کہ بلڈنگ کا, کتاب کا, ان چیزوں کا سارا ادب ہے, پھر اساتذہ کا ادب. جی, وہ دیکھیں آپ, جو آپ آخری دن کی بات کر رہے تھے کہ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے کہ آخری دن جب کہ رزلٹ کارڈ آ گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, سرٹیفکیٹ مل گئے, تو اساتذہ کو بے عزت کیا گیا. ایسی بھی رپورٹس ہوئی ہیں اخبارات میں اور چینل وغیرہ پر آئی ہیں. لیکن دینی تعلیمی اداروں میں کیونکہ ایک ماحول ادب کا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں بعض اوقات شاگرد جو ہوتے ہیں وہ استاد سے راشد بھائی آگے نکل جاتے ہیں بعض چیزوں میں, علمی اعتبار سے بھی بعض اوقات آگے نکل جاتے ہیں, اور بعض اوقات شہرت اور ان کی خدمات کے اعتبار سے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ استاد جب بھی زندگی میں کبھی ملتا ہے, جب بھی ملتا ہے, اس کی تعظیم ہی کی جائے. میں ایک ادارے میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو کہ اچھا, میں بیٹھا ہوا تھا, دوست تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اچھا میں اس وقت جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا شاید, تو بس ایک دوست سے پڑھ رہا تھا میں. اچھا وہ میں دیکھوں تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کر, اچھا پھر بیٹھ جائیں میرے سے باتیں کرنے لگ پڑے, پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ لیں. میں نے ایک دو تو دیکھا, میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل نہ سامنے سے استاد صاحب گزر رہے ہیں, استاد صاحب گزر رہے ہیں سامنے سے, وہ اپنے دھیان میں باہر سے کہیں سے گزر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ استاد صاحب سامنے سے گزر رہے ہوں میں بیٹھے. راشد بھائی دیکھیں ہمارے دینی اداروں میں اللہ کا شکر ہے وللہ الحمد کہ ہمارے دینی اداروں میں جہاں استاد کا اتنا ادب ہے, رسول اللہ کا کتنا ادب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں چاہوں گا قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو بیان کرتا ہے, اور کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب احترام کو بیان کرتا ہے, اسے کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ادب رب نے بیان کیا ہے, جیسی عظمت و شان, جیسا مقام, جیسی رفعت ذکر رب نے قرآن میں بیان کی ہے, جی, اگر وہ بندہ پڑھ لے تو یقین جانیے کہ اسے صحیح معنوں میں علم ہو جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. جی, آپ نے خاص قرآن کے لیے کہا ہے تو میں صرف قرآنی آیات ہی آپ کے سامنے کوشش کروں گا پیش کروں, ورنہ یاد چیزیں تو بہت ساری آ رہی ہیں, احادیث بھی ہیں, بزرگان دین, صحابہ, وہ سارے افراد ہیں. موضوع تعظیم مصطفیٰ ہو جائے گا. ہاں, اور نقیب کا ادب یہ ہے کہ جو سوال کرے وہ جواب سوال کرے تو اسی کے مطابق اس کو جواب دیا جائے. کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب, آقا کریم علیہ السلام کا ادب رب نے قرآن میں سکھایا ہے. جی, اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ادب اس انداز سے بھی سکھاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آتے تو بات کرتے ہوئے آواز کچھ اونچی ہو جاتی, تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, اونچی نہ کرو. جی, رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے, کچھ افراد آتے اور دروازے گھر کے باہر آ کر اب دروازہ نوک کرتے. ایسے وقت بھی آ جاتے بعض اوقات کہ جس میں آنا رسول پاک علیہ السلام کی مبارک طبیعت پر گراں گزرتا, لیکن آقا کریم علیہ السلام ظاہر نہ فرماتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادب سکھا دیا گیا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون,
فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو ان کے حجروں سے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں تو یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ ادب سکھایا گیا کہ باہر انتظار کیا جائے، رسول پاک علیہ السلام خود تشریف لائیں تو پھر ان سے بات کر لی جائے۔ کریم آقا علیہ السلام سے جب صحابہ کرام دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے تو بعض اوقات ان کو بات سمجھ میں نہ آتی یا مزید وضاحت کی طلب پیش آتی تو کہا کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ جی۔ مطلب یہ کہ دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمیں اور اچھے انداز سے سمجھ آ جائے۔ جی۔ اچھا، راعینا کا معنی تو ہے ہماری رعایت کریں۔ یہودیوں کی لغت کے اندر ان کی زبان میں اس کا ایک معنی بے ادبی والا بھی تھا، اور اگر راعینا کو راعی کر کے لمبا کر دیا جائے تو اب راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو۔ اب یہودی اس دور کے چونکہ حسد کے مارے ہوئے رسول پاک علیہ السلام کے بے ادب تھے تو انہوں نے بے ادبی کی نیت سے اب کیا کرتے، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے راعینا لیم بالسنتہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر راعینا کہتے، تو راعینا کہنے کی بجائے راعینا کہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اب یہ بے ادبی کا لفظ بن گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے ان کی اس بے ادبی کے بارے میں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب نہیں کرتے، آپ کے صحابہ جو ہیں صحابہ کرام یہ تو ادب کے طور پر راعینا کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بے ادبی کے طور پر یوں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، راعینا نہ کہو، تو مولا پھر کیا عرض کریں؟ فرمایا وقول انظرنا، انظرنا کہو، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ ایسا لفظ کہنے سے ہی منع کر دیا گیا کہ جس میں ادب والا معنی بھی ہے، بے ادبی والا معنی بھی ہے۔ اسی طرح ایک ربائی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ادب۔ عرض کی گئی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک ادب رب نے یہ بھی سکھایا کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو، ان کو مخاطب کرنا ہو تو نام لے کر مخاطب نہ کیا جائے۔ اگرچہ ہر مرتبہ نام لینا عام لوگوں کا اعتبار سے دیکھیں تو بے ادبی نہیں ہوتا، بڑے کا نام لینے کو ادب شمار نہیں کیا جاتا، لیکن عمومی طور پر بے ادبی نہیں اس کو مانا جاتا۔ لیکن جس طرح مہروز بھائی نے تھوڑا سا اشارہ کر کے نکل گئے، جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے تو اب یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بھی بول دیا جائے، یہاں پر آداب کچھ اور ہیں، یہاں کا انداز کچھ اور ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپس میں دوسرے کو جیسے نام لے کر پکارتے ہو، رسول پاک علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب نہ کیا جائے۔ پھر شاہ صاحب قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کا ذکر خیر کیا۔ اجمالی طور پر تو یوں کہا جائے سارے ہی نبیوں کا ذکر ہے، لیکن نام لے کر جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو وہ 26 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے علاوہ 25 ہیں اور بعض کتابوں میں لکھا کہ وہ 26 ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے علاوہ اللہ پاک نے نبیوں کا نام لے کر قرآن میں خطاب کیا ہے۔ اچھا، نام لے کر خطاب کیا ہے، لیکن جب باری اپنے محبوب کی آتی ہے تو اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا نام قرآن میں نام لے کر خطاب نہیں فرماتا۔ جیسے عربی میں خطاب کے لیے لفظ آتا ہے یا بھی آتا ہے، ایہا بھی آتا ہے، یعنی یا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا موسیٰ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ،
حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا وورث سلیمان داؤد. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا وقال الملک ائتونی بہ یوسف، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. پھر نبی پاک علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو کس طرح خطاب کیا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، جی طٰہٰ یاسین والضحیٰ والشمس. نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی بات کریم آقا علیہ السلام کے کو خطاب جب کیا القابات کے ساتھ، جی. تو یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. جی. وہ کریم رب، وہ مالک، وہ خالق، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن میں، اچھا احادیث قدسیہ ہیں جس میں اللہ پاک نے نام لے کر بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ قرآن کی بات کی ہے تو قرآن میں اللہ کریم نے حبیب علیہ السلام کے القابات کو بیان کیا ہے، القاب سے خطاب کیا ہے. یہ بھی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نام لے کر بھی یاد فرمائے. یہ بھی کیا شرف کم نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا القابات کے ساتھ. اس میں شان کس طرح بڑھتی ہے، آپ ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا ٹاپک بھی ہے ادب ہماری پہچان ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی علامات ہے، پہچان ہے. یہ اہل سنت و جماعت یہ تو وہ ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ ادب کرنے والے ہیں. اچھا دیکھیں، ہوتا یوں ہے کہ بلا تشبیہ یہاں پر میں بات کروں گا. بادشاہ کا دربار ہو اور بادشاہ کے دربار میں بعضوں کا نام لیا جائے، یا فلاں ایسے کر دیں، فلاں یہ کام کر دیں، فلاں آپ یوں کام کر دو، یعنی نام لیا جائے. اور ایک کو نام نہ لیا جائے اور اسے کہے اے سردار، اے وزیر، اے خاص بندے، اے کریم، اے پیارے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ساروں میں سب سے رتبے میں بلند ہے. جب وہ بلند ہے تو اس کے القاب ذکر کر کے اس کی شان کو یوں بیان کیا جاتا ہے، اس کا نام نہ بھی لیں تو پتہ ہے کہ یہی ایک ہستی ہے، اسے ہی اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے. تو اللہ پاک نے جیسے میں اگر بات کروں کہ میرا خالق جو تمام جہانوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے، بلا تشبیہ یہاں پر بھی بات کروں گا، اس سے آپ کے ذہن میں کون سی ہستی آئی، کون سی ذات آئی؟ یقیناً اللہ پاک کی ذات آئی. اچھا، میرا خالق وہ ہے کہ جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے سورج چاند تاروں کو پیدا کیا ہے. تو جب میں یہ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں کون آئے؟ کون سی ذات، کون سی ہستی آئی؟ اللہ پاک کی ذات آئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اوصاف اللہ پاک کے لیے خاص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہ کام کرنے والا. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات ذکر کیے جا رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں ان کی شانیں سب سے زیادہ بلند ہیں. جبھی تو میرے امام نے کہا نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. وقار بھائی سے سن لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے اولا سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی.
سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سے اولیاء سے یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، آپ بھی ہمارے مالک ہیں جی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، یعنی کیا ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے؟ اور یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سارے انسانوں کے نبی ہیں، اس طرح نبیوں کے بھی نبی ہیں، سبحان یعنی نبی بھی آپ کے امتی ہیں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ نبی الانبیاء، نبی الانبیاء ہیں۔ واہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سبحان سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ قربان جاؤں میں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں پر، اور الحمدللہ ہم نے جو ادب سیکھا ہے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، الحمدللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہمارے بڑوں نے بتایا، ہمارے اسلاف نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا۔ انہوں نے کن سے سیکھا؟ بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے۔ انہوں نے کس سے سیکھا؟ بڑوں سے۔ سلسلہ قبلہ شاہ جی صحابہ تک جاتا ہے، صحابہ اکرام تک، کہ صحابہ نے ادب کیا ہے، عملاً کر کے بتایا صحابہ اکرام نے کہ تم نے ادب مصطفیٰ یوں کرنا ہے، تعظیم مصطفیٰ یوں کرنی ہے۔ میں چاہوں گا صحابہ اکرام کا جو ادب تھا اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، ادب ہماری پہچان، جی، اور اس تعلق سے، ادب کے تعلق سے ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، جی، بے ادب بد نصیب۔ تو حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ ادب والے ہیں وہ نصیب والے بھی ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے، اس تعلق سے بڑے واقعات ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا
کہ سبحان اللہ دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بڑی بلند ہے. اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں والدین کا ادب بھی ہمیں اس میں بتایا جاتا ہے. ہمیں جو ہمارے ساتھ لوگ کام، ہمیں جو راستے ہیں، ہم جس راستے پر چلتے ہیں اس کا بھی ہمیں ادب کرنے کا، اس کے حقوق کا اس میں دین اسلام میں بیان کیا جاتا ہے. الغرض جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان کا ہمیں ادب کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ، سبحان اب ان کا ادب تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو اب انہوں نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، کس طرح سے ادب کیا، جی. یہ بہت اہم ہے اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن یہاں مجھے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان سے کسی نے سوال کیا سید صاحب جی کہ انت اکبر امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے گا کہ ادب اور تعظیم کتنی زیادہ تھی صحابہ کرام میں. جی. اب اس کا ایک جواب یہ بھی بنتا تھا، کہتے جی میں بڑا ہوں کیونکہ میں چچا ہوں اور میں عمر میں بڑا ہوں. جی. اب یہ جواب دینا نہ تو گستاخی تھی نہ بے ادبی تھی، جی. صرف سیدھا جواب مل جاتا جی میں بڑا ہوں. لیکن ادب کا تقاضا اور محبت کا تقاضا، کتنا پیارا ایک انداز تھا صحابہ کرام کا گفتگو کرنے کا. اب یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے جواب دیا ہوا اکبر منی، اللہ ہائے 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 ہائے، سبحان وہ اللہ، اکبر منی انا ولدت قبلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. وہ مجھ سے بڑے ہوں، اکبر منی، وہ بڑے ہیں، لیکن دنیا میں میری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے، اتنا پیارا ایک انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا ہم غور تو کیا کریں. بات ہے. اب یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کس کس طرح سے آپ ادب کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہم نے کسی کو آنسر کرنا ہوتا ہے یس اینڈ نو، بھائی ٹھیک ہے جاؤ یوں کر لو. ابھی دیکھیں ادب، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے جس میں ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بڑوں سے بھی بات کس طرح کس ادب میں کی جاتی ہے. بعض دفعہ ہم سے جو لوگ، ہم کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے اوپر بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم سے عمر میں چھوٹے لوگ ہم سے اوپر سینئر ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ایچ.او.ڈیز ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں. تو اب وہاں بھی کس طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے، الگ ٹاپک ہے. لیکن یہاں دیکھیں کتنا پیارا انداز صحابہ کرام کا تھا. اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہ الرضوان کا بڑا پیارا ایک اور انداز تھا. جب یہ گفتگو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب یہ گفتگو شروع کرتے تھے تو کس طرح شروع فرماتے تھے، کس طرح کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ابتدانی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کہ بندہ جن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی یہاں آغاز ہوتا تھا یا رسول اللہ، فدا کا ابی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اب اس کے بعد وہ گفتگو کا آغاز فرمایا کرتے تھے. اب کتنا پیارا انداز ہے صحابہ کا. یقیناً ان تمام تر گفتگو سے ہمیں ادب ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے. ایک اور مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. اب صحابہ کرام کا ایک بڑا ہی پیارا انداز تھا. اگر ہم سیرت پڑھیں، بہت سارے صحابہ کرام ان کے سیرت پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آپ نے وضو کیا، جس طرح آپ مسکرائے، جس طرح آپ نے کھانا کھایا، جس طرح آپ چلا کرتے تھے، جہاں آپ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی کوشش ہوا کرتی تھی وہ سارے کام کریں. اسی طریقے سے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جب کوئی سوال کیا کرتا تھا تو صحابہ کرام کا اتنا پیارا انداز تھا، یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے ہم نے یہ حدیث سنی
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا وہ بھی ہم سامنے والے کو کر کے بتائیں، اس طرح ہم اشارے کر کے بتائیں، یعنی الفاظ بھی وہی ادا ہو اور انداز بھی وہ ہو۔ کیا بات۔ اب جب ان سے سوال ہوا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، جی، اب یہ جواب دینے لگے، تو اب ان کی باری آئی۔ اب جواب جب یہ شروع کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے اس طرح ہاتھ بلند فرمایا کہ 4 جانور۔ جی، اب جب انہوں نے ہاتھ بلند کیا نا، جی، اب یہ آگے انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ جی، اب فوراً ان کے دل میں بات آئی، یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب ارشاد فرمایا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ، آپ نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا تھا، اس طرح جی، اشارہ کر کے بتایا تھا، لیکن کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، کہاں میرا ہاتھ؟ یہ خیال دل میں گزرا تو فوراً ہاتھ نیچے کر لیا، فوراً ہاتھ نیچے کر لیا۔ اب ذرا دیکھیے گا، ابھی نہ تو کوئی تحریر کی بات ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، اس طرح کوئی بھی نہیں، جی، صرف اشارہ کر کے بتانا ہے، لیکن فوراً اپنا ہاتھ نیچے کر لیا کہ نہیں، وہ کریم آقا کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہاتھ نیچے کر لیا۔ اب انہوں نے جواب دیا، وہ 4 جو جانور تھے بتایا کہ اس طرح ان کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن آخر میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، کہا اے لوگو سن لو، وہ آقا کریم کا ہاتھ تھا، یہ میرا ہاتھ تھا جو میں نے بلند کیا تھا، میرا ہاتھ، نبی، میرے ہاتھ اور میرے ہاتھ کی انگلیاں، میرے ہاتھ کی انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یعنی ایک رتبہ بیان کرنے لگے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، آپ کا دست مبارک، اور کہاں یہ میرا ہاتھ، تو میری جو یہ انگلیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک، انگلیاں جو آپ کی تھی مبارک انگلیاں، ان سے چھوٹی ہیں۔ جی، اب صرف یہی بس نہیں ہوئی، جی، بلکہ آگے فرمانے لگے کہ میرے جو پورے ہیں، انگلیوں کی جو پورے ہیں، جی، یہ چھوٹے ہیں، ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ واہ، وسلم واہ، کی جو انگلیوں کے پورے ہیں سبحان اللہ، وہ بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی انداز دیکھیں۔ جی، یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، اور باادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، کہ باادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اس میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں نا۔ یہ دونوں امام اہل سنت علی رحمہ کے اشعار ہیں۔ جی، امام اہل سنت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے در پاک کا ادب یہ ہے کہ وہاں مہروز بھائی بلبل بھی اپنی آواز کو اونچی نہیں کرتا۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں اگر نہر چلے جی، تو وہ نہر بھی زیادہ شور نہ کرے، جی، یعنی جو فطری چیزیں ہیں، فطرت والی چیزیں، وہ بھی اتنا ادب کرتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہوا چلے جی، تو وہ ہوا بھی زیادہ آواز اونچی نہ کرے۔ اس بارگاہ کا ادب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست وہاں ادب سے سر جھکا لو، با ادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا۔ ابھی میں نام لینے لگا ہوں گلشن کا، جی، ابھی میں نام لینے لگا ہوں پھول کا۔ پھر فرماتے ہیں گل تر محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وہ جو گل ہے نا پھول، جی، وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات واہ، ہے، واہ، سبحان، اور جو چمن ہے، چمن ان کا دیار ہے، مدینہ ان کا دیار ہے۔ سبحان اللہ۔ فارسی شاعر نے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا،
ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزین اینجا. کیا بات کہتے ہیں یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سانس بھی اونچی لینا یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے. یہاں پر تو جنید بغدادی سید الطائفہ جیسے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے، وہ بھی یہاں پر اونچا سانس نہیں لیتے، وہ بھی اتنا ادب کرتے ہیں. تو اس بارگاہ کا ایسا ادب. سبحان اللہ. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سن رہے ہیں کہ شاہ صاحب صحابہ کرام جس انداز میں ادب کر رہے ہیں. شاہ صاحب کیا پیاری بات کی کہ صحابہ، وہ صحابی اپنے ہاتھ نیچے کر رہے ہیں انگلیوں کے بارے میں. میری انگلیاں چھوٹی ہیں، میری انگلیوں کے پورے بھی چھوٹے ہیں. کیا پیارا ادب ہے، سبحان اللہ. انشاءاللہ میں ابھی ایک اور آپ کو ایک یہاں پر بات بتاؤں گا کہ یہ تو چلیں عادت ہے، دیگر چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی اسم گرامی ہے، اس کا بھی کتنا ادب صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جی سبحان اللہ. میں بتانے لگا ہوں بات حضرت مولا مشکل خشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی صلح حدیبیہ جس میں شرائط لکھے گئے، تو صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھے گئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتا دیں کہ بھئی ان شرائط پر صلح کی گئی ہے اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطلب شرائط اوکے ہیں، اس پر صلح کی گئی ہے. اچھا، اب جو کفار کی طرف سے ایک بندہ آیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ کافر تھا، وہ نان مسلم تھا. اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اپنا نام ہٹائیں. جی اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس چیز کو مان لیتے، تو ہم کبھی بھی آپ سے لڑائی نہ کرتے. ہم کبھی بھی آپ کو مکے میں آنے سے نہ روکتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، لہٰذا محمد رسول اللہ آپ مٹا کر ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. واہ. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر حضرت علی کو فرمایا کہ یہاں سے محمد رسول اللہ ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیں. جی اب یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کتنا ادب تھا. جی حضرت علی نے وہ نام نہ وہ مٹا سکے. جی معذرت کر لیا رسول اللہ، میں یہ کس طرح سے مٹا دوں محمد رسول اللہ؟ کیا بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ میں کس طرح سے مٹا دوں آپ کا نام نامی اس میں گرامی، میں کس طرح سے مٹا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹایا، پھر محمد بن عبداللہ وہاں لکھا. کمال ہے. یہ صحابہ کا ادب تھا. یہ دیکھیں شاہ صاحب، اب غور کریں نا، اگر ہم، کیا قرآن میں آیا تھا کہ یوں یہ عمل کرنا ہے تم نے؟ حدیث میں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاٹنا نہیں ہے نام، میرا نام نہیں کاٹنا. نبی کریم تو حکم فرما رہا ہے نا، یہ حضور فرما رہے ہیں، شاعر خود فرما رہے ہیں، یہ کرو، نہیں کر رہے ہیں. ادب ہے یہ، اسی چیز کا تو نام ادب ہے. یہ ادب جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ دل کے سودے ہیں، دل کی کیفیت ہے. اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، یہ ادب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، سروں کو جھکا لیتے ہیں ادب سے. تعظیم جس انداز میں بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کرے کہ ہم اس تعظیم کے معاملے کو ہم سمجھیں. کوئی کیا کہتا ہے اور کسی کی وجہ سے ہم اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم صحابہ، تعظیم اہل بیت، اور ہر چیز کا، ہر اس چیز کا ادب کہ جس کا ادب کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا. انشاءاللہ ہم کریں گے. کچھ کالز بھی ہیں آپ کی، آئیے کال لیتے ہیں. میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے. میں کبیر والا کے قریبی علاقے 12 میل سے بات کر رہا ہوں. میری نعت خان سے گزارش ہے، یہ والا کلام سنا دے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاک. اللہ سلامت رکھے آپ کو. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام محمد زوار ہے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مینو شوق مدینے جاون دا سنا دے.
जी बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मजीद कॉल। मोहम्मद वकार बात कर रहा हूँ अब्बाबाद से। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, रोजाना देखते हैं ये प्रोग्राम। और कल भी की थी, एक फरमाइश की थी, आपने कलाम नहीं शामिल किया था, चंद चढ़े आमना दे लाल दा। वाह वाह। चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी आज ले लीजिएगा भाई वकार भाई। जी मजीद कॉल लेते हैं। मुझे ये वाला कलाम समाए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। जी इंशाल्लाह। मजीद। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, मैं हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम आमद शारिल बरा बहुत अच्छा है, और मैं आज आपको इसमें नारे सुनाऊंगा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका अख्तार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इन मोहब्बतों को सलामत रखे, जो मोहब्बतें इन प्यारे प्यारे बच्चों के सीनों में भी हैं। अल्लाह पाक अमीर सुन्नत को सलामत रखे, हमारे उलमाए अहले सुन्नत को अल्लाह पाक सलामत रखे कि ये इस मुबारक अंदाज में बच्चों के सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा को डाला गया। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। कुछ कॉल्स, मज़ीद भी कॉल है, कॉल लेते हैं। मेरे ना वालिद फौत हो गए हैं, 17 तारीख को, तो उनकी दुआएं तैयार करवा दीजिए। अल्लाह पाक आपके वाले सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत अता फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट होता है दास्तान नूर। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। दास्तान नूर। मदनी चैनल के नाज़रीन, हक की तलाश एक ऐसा सफर है जो इंसान को बातिल की तारीकियों से निकाल कर हिदायत के नूर तक पहुंचा देता है। तारीख़ इस्लाम में कुछ ऐसी हस्तियां भी गुजरी हैं जिनकी सारी जिंदगी सच के जुस्तजू में गुजरी है। आज हम जिस हस्ती का जिक्र करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, वो है सहाबी रसूल हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंख खोली मजूसी घराने में। वो घराना जो आग की पूजा करता था, वो घराना जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता था। आपका असली वतन वो है ईरान, लेकिन सफर करके पहुंचते हैं मुल्क शाम। मुल्क शाम में जब पहुंचते हैं तो अपने दौर के बड़े बड़े राहिबों, जो दुनिया से किनारा कश होकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, उनके पास पहुंचते हैं। एक के पास जाकर उनके पास दीन हक सीखने की कोशिश करते हैं। उनका इंतकाल होता है, दूसरे के पास चले जाते हैं, उनका इंतकाल होता है, तीसरे के पास चले जाते हैं, यहाँ तक के मंजिल पाने के लिए कई राहिबों के पास गए। बिलाखिर जो सबसे आखिरी राहिब था, उसके पास जब पहुंचे, उस वक्त तक हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आबाई दीन और आबाई मजहब आतिश परस्ती को छोड़कर ईसाईयत को इख्तियार कर चुके थे। जब उस आखिरी राहिब के पास रहते हैं, उस राहिब के जब इंतकाल का वक्त आता है तो वो आपको नसीहत करता है, ए सलमान देखो, अब मैं किसी और बंदे को दुनिया में ऐसा नहीं पाता कि जो तुम्हें मजीद हक की तालीम दे सके। हाँ, अब उस नबी की आमद का जमाना है जो कि आखिरी नबी होंगे। उस नबी की कुछ निशानियां तुम्हें बता देता हूं। अगर वो नबी तुम्हें अपनी जिंदगी में मिल जाएं तो उन पर ईमान ले आना। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बताइए उस नबी की निशानियां क्या हैं? उस राहिब ने कहा, उसकी पहली निशानी तो ये है कि वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, वो नबी दीन इब्राहिमी पर होगा। दूसरी निशानी ये है कि वो उस शहर की तरफ हिजरत करेगा जो शहर दो पहाड़ों के दरमियान है, और उस शहर में कसरत के साथ खजूर के दरख्त होंगे। उस नबी की तीसरी निशानी ये है कि वो नबी सदका कबूल नहीं करते, हदिया और तोहफा कबूल कर लेते हैं। और उस नबी की एक निशानी उसकी ये है कि उसके दोनों कंधों के दरमियान पुश्त पर मोहरे नबूवत होगी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बातें सुनी तो उसके बाद वहां से रवाना हुए। आप मुल्क शाम से
نبی پاک علیہ السلام کی جستجو میں، دین حق کی تلاش میں جب وہاں سے نکل کر مدینہ میں آئے، چونکہ آپ سادہ طبیعت تھے، زمانے کی مکاریوں اور فریب کاریوں سے آگاہ نہیں تھے، ہوا یہ کہ جس قافلے کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، وہ قافلہ یہودیوں کا تھا۔ وہ اس دور کے یہودی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ساتھ مدینہ لا رہے تھے کہ اس نبی کی آمد مدینہ میں ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور دھوکے سے حضرت سلمان فارسی کو آگے بیچ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد پیدا ہوئے، آزاد ماں باپ کے بیٹے، لیکن آزادی سے غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ روایات میں آتا ہے 12 سال تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی مدینہ میں بسر کرتے رہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا وہ نبی مدینہ میں آ چکے ہیں، لیکن اس نبی کی نشانیاں وہ ساری ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا وہ نبی مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، لیکن ایک نشانی دیکھنا باقی تھی۔ وہ نشانی یہ تھی کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے جب شور اٹھا کہ وہ نبی مدینہ میں آ چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے خوشی کا جب اظہار کیا تو آپ کا جو آقا تھا یہودی، اس نے آپ کی یہ خوشی دیکھی تو اسے برداشت نہ ہوئی، غصے میں آ کر اس نے آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تو صبر کیا، لیکن جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نے کھجوروں کا ایک تھال لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا بھرا ہوا تھال لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ کھجوروں کا تھال آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریب موجود جو غریب صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ یہ تم کھاؤ، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دوبارہ پھر آئے تو آپ ایک کھجوروں کا تھال لے کر آئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھی شامل کیا اور خود بھی اس سے تناول فرمائی کھجوریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی اس نشانی کو بھی دیکھ کر دل سے تسلیم کیا، یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں جس کی تلاش اور جستجو میں نے اتنا طویل سفر طے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو ایمان سے روشن کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ جہاں ہمیں اس بات کا سبق اور پیغام دیتا ہے کہ دین حق کے لیے تکلیفیں آنا، مصیبتیں آنا، آزمائشیں آنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیاروں پر ہر دور میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار کریم آقا علیہ السلام کے جشن ولادت کی اسی طرح ہم سب کو خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد خیر الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہمارے راشد بھائی بڑی محنت کر کے ہمارے لیے ایک پیکج ریکارڈ کر رہے ہیں، داستان نور۔ اللہ ہمارے راشد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ فیڈ بیک بھی دیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین، داستان نور سیگمنٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز ہیں اور میسیج ہے ثاقب بھائی کل آپ کیوں نہیں آئے، اور وقار بھائی سے گزارش ہے کہ آ مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری یہ سنا دیں۔ چونکہ یہ چند ایک میسیج ہیں، میں ایک ہی میسیج پڑھوں گا اور اس کا رپلائی بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کل کچھ طبیعت میں یوں تھا کہ نیند پوری نہیں تھی، تو تھکن تھی، اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، محروم رہا میں سلسلے میں حاضری سے۔ صاحب آرام کر لیا کریں، آپ مدنی چینل کے ویورز فیل کرتے ہیں، دیکھیں ٹھیک ٹھاک فیل کرتے ہیں، مجھے میسیجز سے محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ نے آرام کرنا ہے آج سے، جی چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ امجد رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی نماز پڑھ کے فوراً 2 گھنٹے میں سونے کی ترکیب۔ جی انشاءاللہ
یہ انشاءاللہ بعد میں بقیہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ کریں چارہ سازی زیارت کسی کی، اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی، اور ایک ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ تڑپ آتا ہو. جی کون سنا رہے ہیں جی؟ تڑپ، وقار بھائی آپ ہی سنائیں، تڑپا دیں ساروں کو. جی میرا دل تڑپ رہا ہے. مہروز بھائی سنائیں، پورا سنا دیں. وہی سنیں. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی. طرز میں سنا دو نا، طرز میں سنا دو. صحیح ہے وہ ٹائم کو. اچھا جی، کچھ میسیجز، ٹائم ویسے کم ہے جی، جزاک اللہ، آپ نے اس کا خیال رکھا، لحاظ بھی فرمایا. نام ہے محمد عاقب بھائی، کہہ رہے ہیں جی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے کلام سنا دے، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو. اچھا جی، آپ سب کو خوش آمدید. وقار بھائی کلام سنا دیں، آنے والا ہے وہ پیارا. اچھا جی، کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے. اچھا ایک اور میسیج ہے، آپ کی آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آواز بدلی ہوئی ہے. وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، یہ اس طرح کے چند ایک میسیجز ہیں. نہیں آئندہ یہ میسیج میں اس پہ رپلائی کرتا ہوں. یہ میسیج نہیں کیا کریں طبیعت صحیح نہیں ہے. طبیعت بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. دعا کریں ماشاءاللہ کہ انشاءاللہ آتے رہیں گے. آپ کہیں گے طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، پھر یہ کہیں گے کہ آپ میسیج بھی کر رہے تھے تو میں نہیں آ سکا. تھوڑا حوصلہ دیں، مصروف آدمی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صحیح صاحب. جی بالکل آپ صحیح. اچھا ایک اور میسیج ہے کہ آج کا ٹاپک بہت پیارا ہے. پھر انہوں نے وہ میری چھٹی کے بارے میں بھی پوچھا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی. وقار بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دے پیر میر علی شاہ صاحب کا. جی اچھا جی، میں مکتی مقامہ ایک کلام کی بھی فرمائش ہے. آ مینڈا ڈھولا اس کی بھی فرمائش کی ہے. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ ہمیں، اچھا جی آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اچھا آپ کل کیوں نہیں آئے؟ پلیز میرا میسیج ضرور پڑھنا ہے اور سنانا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. دعوت اسلامی زندہ باد. ان کا یہ میسیج میں نے پڑھ لیا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ ناراض نہ ہوں. بار بار یہ میسیجز آتے ہیں، ناراض کسی کا میسیج رہ جائے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا خواستگار ہوں. کبھی میسیجز یا کال نہیں چل سکے تو ناراض نہ ہوا کریں. آپ میسیج، چونکہ پروگرام آپ کا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائم دیکھیں کیسا ہوتا ہے. ہم زیادہ زیادہ چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو جائے، جو ٹاپک لے کر آتے ہیں اس ٹاپک پر ہمیں زیادہ زیادہ معلومات ہو جائے. اس کا فائدہ یوں ہوگا کہ انشاءاللہ جس سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ سیکھ لیا کریں گے. بہرحال آپ کے میسیجز ہماری نظر میں ضرور رہتے ہیں جی. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اور کچھ کمنٹس بھی ہیں ہمارے پاس. حافظ واصف علی اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام، دن کا آغاز پیاری پیاری باتوں کے سنگ. بہت شکریہ آپ کا جی. محمد نام ہے جی ان کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور ویسے بھائی بھی دعاؤں کا کہہ رہے ہیں. طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں وقار بھائی سارے پڑھو درود، اج سرکار آگے اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. عابد علی بھائی ہیں، زاہد بھائی ہیں، عبد القادر بھائی ہیں، ناصر صاحب ہیں، اور مختلف اسلامی بھائیوں نے، چند ایک اسلامی بھائیوں نے مزید بھی میسیج کیے ہیں. کسی نے دعا کا کہا ہوا ہے، کسی نے پھول بھیجے ہوئے ہیں، کمنٹس کیے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے. مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے. جائے آداب و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا. آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا. کعبے کا چمکا ستارہ، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. سارے پڑھو درود اج سرکار
پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دو جہان دے سرکار آ گئے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھڑ فرشتے آپ دا رخسار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے میں ڈڈولا کراں بیٹھی ساری میں ڈڈولا کراں بیٹھی ساری میں مکتی مقام میں مکتی مقام تجھ تے ہو میں ہاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی ساری حکیمہ طبیبات بس مدیہ گلنے بیٹے مرزتا اور کوئی بھی حل نہیں بیٹے مرزتا اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے بکھا جا تو آ کے بکھا جا او صورت پیاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی ساری میں ڈڈولا کراں بیٹھی ساری پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. باتیں ہیں اسلام کی باتیں. آمد خیر الورا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. نام حنیفہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام انس ہے. پیر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. میرا نام احد ہے. پیر کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر شریف کو ہوئی. پیر شریف کو پیدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سوموار والے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو دنیا میں تشریف لائے. ہمارے پیارے آقا سے پیر سجدہ ہوئے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر شریف کو ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی.
کیا بات ہے جی. ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. پیارے پیارے بچوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی. ماشاء اللہ. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا چل رہا ہے ادب ہماری پہچان. میں چاہوں گا مہروز بھائی، سب مبلغین، چونکہ ٹائم بھی بہت مختصر ہے، ہم میلاد شریف میں جب یہ بھی جلوس میلاد کا سلسلہ ہونے والا ہے، تو جلوس میلاد میں ہم کس انداز میں ادب کا لحاظ رکھ سکتے ہیں، کیا کیا انداز اپنا سکتے ہیں؟ کوئی ایک ایک بات انشاءاللہ ہم سب مبلغین مل کے کر لیتے ہیں. ایک تو نیت اور کیفیت پہ غور کر لیں. یعنی نیت یہ ہو کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ عام سالگرہ، عام برتھ ڈے نہیں ہے، بلکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہونے سے کائنات ہے، جن کے ہونے سے ہم ہیں، اور جن کے ہونے سے ہم صاحب ایمان ہیں، اور جن کے ہونے سے ہم جنت میں جائیں گے، ان کا جشن ولادت ہے. تو یہ جب کیفیات دل میں ہوں گی تو اللہ نے چاہا تو بہت اچھی صورت بنے گی ادب کی. دوسری چیز یہ کہ جیسے ابھی راشد بھائی نے بیان کیا تھا، جلوس میلاد میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. تو کان پھاڑ آوازیں نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی کو پکارنے کے لیے ہو، چاہے نعروں کی صورت میں ہو. یقیناً نعرے جب لگیں گے تو آوازیں بلند ہوں گی، لیکن ایک اجتماعی آواز بلند ہوتی ہے اور ایک فرد کی آواز بلند ہوتی ہے. تو میں فرد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی اتنی بلند آواز جو وقار کے منافی ہو، اس سے بچیں. کیا بات ہے جی. شاہ صاحب. جی بالکل، جیسے کہ آج ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ادب کی بات تھی، تو ہمیں 12ویں شریف کے جلوس والے دن بھی ہمیں ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس آقا کریم کا یوم ولادت منا رہے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو بڑا ہی اچھا انداز ہونا چاہیے، ادب والا انداز ہونا چاہیے. جس طرح بات کی مہروز بھائی نے، ایک تو چیخنا اور ایک کسی کو خوش آمدید کہنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. یقیناً اگر کوئی ہمارے گھر میں آئے یا ہم کسی کے پاس جائیں تو اسے چیخ کر ہم ویلکم نہیں کریں گے، بڑے پیارے انداز میں، مہذب انداز میں کریں گے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیں. باوضو رہ کر ہاتھ میں آپ کے جھنڈا ہو، باوضو ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، اور کیا ہی اچھا ہو، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو آپ نئے کپڑے، اگر چشمہ پہنتے ہیں تو نیا چشمہ، نیا امامہ، نئی چپل ہونی چاہیے، اور باوضو ہو کر آپ جلوس میلاد میں شریک ہوں. اور جہاں تک ممکن ہو آپ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں اور نعت شریف سنتے رہیں. اس طرح آپ پورا جلوس میلاد ہے اس کو مکمل کریں. بہت خوب. جی راشد بھائی. دیکھیے، صرف جلوس میلاد ہی نہیں بلکہ جہاں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو انسان کو سراپا با ادب بننا ہے. کریم آقا علیہ السلام کا ادب جو ہے نا شاہ صاحب، 3 ذریعے سے ہوگا. زبان سے، جب بھی ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کریں تو با ادب طریقے سے کریں، القابات کے ساتھ کریں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں. دوسرے نمبر پر دل سے، دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو، دل میں محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو. جب کریم آقا علیہ السلام کا نام سنیں، دل میں عشق، یوں سمجھے کہ جوش مارنا شروع کر دے، ایک محبت کی کیفیت ہو. اور تیسرے نمبر پر اپنے جسم کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے وہ عمل بھی بتائے کہ آپ عاشق مصطفیٰ ہیں، آپ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. تو جب جلوس میلاد میں آپ جائیں گے تو تینوں چیزوں کا اظہار آپ کا ہوگا. انسان کو جب محبت شدید ہوتی ہے نا کسی سے، اور اس کا محبوب اچانک آ جائے یا محبوب سامنے آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے شاہ صاحب سمجھ میں نہیں آتی تھی چھوٹی عمر میں کہ قبلہ امیر اہل سنت اس موقع پر آپ آنسو کیوں بہا رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی، جیسے جیسے کچھ پڑھا، اساتذہ کو دیکھا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول جیسے جیسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو اب سمجھ آئی کہ وہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ ایک عاشق رسول کا سرمایہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ایک آنسو تکلفاً نہیں نکلتے، وہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اس مبارک گھڑی میں خود بخود آنسو ایک کیفیت بن جاتے ہیں جو ترجمانی انسان کے عشقی کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے جی. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہے، جلوس میں شرکت کرنی ہے انتہائی ادب کے ساتھ. مدنی چینل کے ناظرین، یہی ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے. ہم ادب والے لوگ ہیں الحمدللہ، اور ادب ہی ہماری پہچان بھی ہے. اس کا ایک انداز جلوس میلاد میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ
किसी को तंग नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी नहीं करनी। और फिर मैं यहाँ पर मदनी चैनल के नाज़रीन ये भी रिक्वेस्ट करूँगा तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं। आज तक अगर नमाज़ें छूटी हैं तो उन नमाज़ों की क़ज़ा भी करनी है, अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करनी है, उन नमाज़ों को पढ़ना भी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी शरीफ अभी तक अगर नहीं सजाई तो आज नियत कर लें कि इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में हुजूर की विलादत का सदका इंशाअल्लाह हम हुजूर की बारगाह में ये तोहफ़ा पेश करेंगे। क्या? दाढ़ी शरीफ का तोहफ़ा पेश करेंगे, नमाज़ों का तोहफ़ा पेश करेंगे, इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत का तोहफ़ा पेश करेंगे, दुरूद व सलाम की कसरत, जैसे सही साहब ने फरमाया जुलूस में भी, मीलाद में भी, जब भी तो हम दुरूद पाक की कसरत करके ये तोहफ़ा भी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलना है, ये तोहफ़ा भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करा तो इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे आमाल बजा लाएंगे। अल्लाह ने चाहा दोनों जहानों में हमारी कामयाबी ही कामयाबी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल का सवाल क्या है, आइए देखते हैं। सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? इसका जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए ये प्रोग्राम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा सरवरे हर दो सरा हो, अपने आँखों का दुख हम बदों को भी निभाओ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अस्तुफ़ैल गौसे आज़म गंज बख्श फैज़े आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, सदक़ाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।